अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फ़ितना होता क्या है। हम हर दफ़ा ये सुन रहे होते हैं कि फ़ितनों से बचना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द बहुत फ़ितने मौजूद हैं और हमारे दौर ऐसा चल रहा है कि हर जगह फ़ितना मौजूद है और हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। लेकिन असल बात ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ़ितना होता क्या है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है ये सब समझने में बहुत आसानी होगी और आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मज़ीद शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अब हम बात शुरू करते हैं कि फ़ितना है क्या। फ़ितना दरहकीकत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मगर उर्दू ज़बान में भी आम इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुख्तलिफ़ मानी हैं। कुरान करीम में भी फ़ितने के लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल किया गया है। अमूमी तौर पर इसके मायने इम्तिहान, जांचना, परखना और आजमाइश करने के आते हैं। कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस और इरशादात में फ़ितनों का ज़िक्र तफसील के साथ बयान किया गया है और इसके साथ साथ इन फ़ितनों से निमटने का तरीक़ा और इनसे बचने का तरीक़ा भी बताया गया है। अब बात यह आती है कि फ़ितने के मायने क्या हैं। फ़ितने का लफ्ज़ उर्दू ज़बान में भी मुस्तअमल है और इसे रोज़मर्रा के आम बोलचाल में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि ये फ़ितने का दौर है। जब भी कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है तो कहते हैं कि बड़े फ़ितने का दौर है। अरबी ज़बान के अंदर ये फ़ितने का लफ्ज़ बहुत वसी मायने रखता है। अरबी ज़बान में फ़ितने के मायने आते हैं इम्तिहान, जांचना, परखना और आजमाइश करना। कुरान हकीम में इरशाद है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 है जिसका तर्जुमा है कि हम तुम्हें खैर यानी भलाई और शर यानी बुराई से फ़ितने यानी आजमाइश के तौर पर आजमाते हैं। जब सोने को भट्टी में डालकर उसका खालिसपन और खोट मालूम किया जाता है तो इस अमल के लिए भी फ़ितने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसलिए कि इसे भट्टी में डालकर इंतहाई गर्म आग पर पिघलाकर इसकी हकीकत मालूम की जाती है। इसी तरह फ़ितने के ज़रिए मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क मालूम होता है, सब्र करने वाले और बेसब्री करने वाले के दरमियान फ़र्क मालूम होता है, शुक्र करने वाले और नाशुक्री करने वाले के दरमियान फ़र्क मालूम होता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले और शिकवे शिकायत करने वाले के दरमियान फ़र्क मालूम होता है। फ़ितने के ज़रिए अल्लाह पाक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बंदों की आजमाइश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि हम कभी दौलत देकर आज़माते हैं और कभी फ़कीर बना कर आज़माते हैं, कभी सेहत देकर आज़माते हैं और कभी बीमार बना कर आज़माते हैं, कभी मातहत रख कर आज़माते हैं और कभी हाकिम बना कर आज़माते हैं, कभी औलाद देकर आज़माते हैं और कभी औलाद लेकर आज़माते हैं, कभी अच्छे हालात में रख कर आज़माते हैं और कभी बुरे और नासाजगार हालात के ज़रिए आज़माते हैं। ये सब आज़माइशें हमेशा रही हैं और रोज़े क़यामत तक रहेंगी। आज़माइशों का ये सिलसिला एक अदना इंसान से लेकर एक आला इंसान यहाँ तक कि कायनात की अफजल तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आया है। इसके अलावा अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की आज़माइशें आई हैं। अरबी ज़बान में फ़ितने का लफ्ज़ आजमाइश के मायने में आता है और यह आजमाइश अच्छी हालत के अंदर भी होती है और बुरी हालत में भी होती है, अता के अंदर भी होती है और महरूमी के अंदर भी होती है। हर किस्म की आजमाइश इस फ़ितने में दाखिल है। फ़ितनों का एक वसी बाब है जिसके मुताबिक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार इरशादात फरमाए हैं। वो इसलिए कि उमूमन जब आदमी आजमाइश के अंदर पड़ता है तो इसमें कामयाबी के लिए उसे बहुत बड़ा हौसला दरकार होता है और बड़े हौसले वाला ही इन फ़ितनों के अंदर कामयाब होता है, वरना बड़े बड़े लोग नाकाम हो जाया करते हैं, शिकस्त खा जाया करते हैं। अगर अल्लाह कुछ दे रहा हो तो सभी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब अल्लाह कुछ ले रहा हो तो उस वक्त हालत बदली हुई होती है। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़े दिल गुर्दे की बात है।
عہد نبوت میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی تو ایک صحابی رسول اظہار افسوس کے لیے گئے. وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ہاں چوری ہو گئی. تو صاحب خانہ نے کہا کہ الحمدللہ. صحابی رسول نے کہا ارے تمہارے گھر چوری ہو گئی ہے اور تم الحمدللہ کہہ رہے ہو. اس شخص نے کہا میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مال کی چوری ہوئی ہے مگر ایمان تو سلامت ہے. مال کی چوری ہوئی ہے لیکن صحت تو محفوظ ہے. مال گیا ہے، اس سے زیادہ بھی جا سکتا تھا، اس سے بھی بڑی آزمائش آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آزمائش کے اندر بھی مولا کا در نہ چھوٹے. ہم تو بڑے بے صبرے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی آزمائشیں سمٹ کر ہمارے اوپر ہی آ گئی ہیں. حالانکہ عین آزمائش کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہزاروں لاکھوں نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں شدید درد تھا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ کا ہر حال میں شکر ہے کہ کھانے کا راستہ تو سلامت ہے، قضائے حاجت کا راستہ بھی سلامت ہے، دماغ بھی الحمدللہ سلامت ہے، صرف ذرا سا سر میں درد ہی تو ہے. تو میرے بھائیوں، سوچ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. چنانچہ آزمائش کے اندر رہ کر مولا کو راضی کرنا اور مولا کا بن کر رہنا دل گردے کی بات ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ پھسل جایا کرتے ہیں، ہمت ہار جایا کرتے ہیں، حوصلہ چھوڑ دیا کرتے ہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر تفصیل سے احکامات بیان فرمائے ہیں، مکمل تفصیل سے ارشادات فرمائے ہیں اور امت کو رہنمائی فراہم کی ہے تاکہ امت فتنوں اور آزمائشوں کے موقع پر حوصلہ نہ ہار بیٹھے اور اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی آزمائش اور امتحان کے ذریعے آدمی کو بہت اونچا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں. ایسے موقع پر جب یہ بندہ ناشکری کرتا ہے اور رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو آزمائش پھر بھی جاری رہتی ہے، لیکن یہ بندہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. بیماری تو پھر بھی آ کر رہتی ہے، وہ تو اپنے وقت پر جاتی ہے، لیکن اس کی ناشکری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بیماری تو باقی رہتی ہے اور یہ شخص اس پر ملنے والے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. اولاد میں کوئی آزمائش آ گئی تو وہ تو اپنے مقررہ وقت تک رہتی ہے، لیکن یہ شکوے شکایت کر کے اپنا دامن خالی کر بیٹھتا ہے. اس کے مال میں، کاروبار میں جو تکلیف آنی ہے وہ آ کر رہے گی، لیکن یہ بندہ آزمائی سے گھبرا کر مولا کا در چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی دوستی کو چھوڑ دیتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت تو اپنے وقت تک رہتی ہے لیکن اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. اور اگر یہی بندہ آزمائش آنے پہ اللہ کو راضی کر لے تو اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک تو آزمائش ہلکی ہو جاتی ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ بندے کو اس پر بہت سے انعامات عطا کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں بھی فتنے کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے اور ہر مقام پر سیاق و سباق اور استعمال کے لحاظ سے اس کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے. چلیں آئیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں فتنہ کس کس معنی کے لحاظ سے آیا ہے. فتنہ بمعنی شرک، کہیں فتنہ کے معنی شرک آئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں ہے کہ ان کافروں سے یعنی مشرکوں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی شرک باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہاں فتنے کے معنی شرک کے ہیں. فتنہ بمعنی کفر، کہیں فتنہ کے معنی کفر کے آتے ہیں، جیسے ارشاد خداوندی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے تو وہ مشتبہ چیزوں میں سے فتنہ یعنی کفر تلاش کرتے ہیں. اس آیت میں فتنے کے لفظ یعنی فتنے کا معنی جو ہے وہ کفر کے لحاظ سے آیا ہے، یعنی اس میں فتنے کا معنی کفر ہے. فتنہ بمعنی آزمائش، بعض مقامات پر فتنے کے معنی آزمائش کے آتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے کہ کیا ایمان والوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی.
اگر ایمان والے ایسا سوچتے ہیں تو ان کی یہ سوچ اور خیال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے خبیث کو اچھے سے الگ کر دیں گے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان تو ہوگی، مخلص اور منافق کا پتہ تو چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 37، اس میں کہ تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب کافروں نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے تھے، اور پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان رکھنے والے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام بھی لرزنے اور کانپنے لگے تھے، اور انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری تھی، اور کہ ایمان کے بعد پھر آزمائش تو ہوگی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم پر تو کچھ آزمائش بھی نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں جو لوگ صاحب ایمان ہوتے تھے ان کی آزمائش تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی تھی۔ ان امتوں میں صاحب ایمان آدمی کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا اور اسے اس گڑھے میں زندہ گاڑ کر اس کے سر پر آری رکھ دی جاتی تھی، اور پھر اس سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ اگر وہ صاحب ایمان آدمی انکار کر دیتا تو آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور بسا اوقات تو زندہ حالت میں بھی اس کی کھال کھچوا دی جاتی تھی۔ وہ تو مضبوط ایمان والے تھے جو اتنی بڑی آزمائشوں سے گزر گئے۔ ہم تو کمزور ہیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے ہیں۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہر شخص کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر، خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تھوڑا سا دشمن کا خوف دے کر کہ اگر دین پر چلو گے تو دشمن تمہیں ختم کر دیں گے، حلال کھاؤ گے تو کچھ تنگی آئے گی، حلال کھانے میں آمدنی کم ہو جائے گی، دین کے راستے پہ چلو گے تو مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوگا، اور آزمائش کی ان گھڑیوں میں جو ثابت قدم رہیں گے اور صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بدلے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو فتنے کے ایک معنی کیا آگے؟ آزمائش۔ قرآن کریم میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فتنہ بمانی عذاب، قرآن میں بعض مقام پر فتنہ کیا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 110 ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مصیبت یعنی عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد ہجرت کی، تو یہاں فتنے کے معنی عذاب کے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 10 ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچنے لگی تو وہ لوگوں کے تنگ کرنے اور ایذا دینے کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگے۔ فتنہ بمعنی گناہ، بعض جگہ فتنے کے معنی گناہ کے آتے ہیں، جیسے فرمایا سورہ توبہ میں آیت نمبر 49 ہے کہ خبردار وہ فتنے یعنی گناہوں میں گر پڑے یعنی ڈوب گئے، یعنی کافر لوگ گناہوں کے اندر جا پڑے۔ تو یہاں فتنہ گناہ کے لفظ میں بھی آتا ہے۔ کہیں فتنے کے معنی آگ میں جلانے کے بھی آتے ہیں، جیسے سورہ زاریات ہے، اس کی آیت نمبر 14 ہے، اپنی شرارت کا مزہ چکھو یعنی آگ میں جلنے کا مزہ چکھو، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے۔ یہاں فتنے کے معنی آگ میں جلانے کے ہیں۔ فتنے کا لفظ قتل اور ہلاکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 101 ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر دو، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے۔ تم سفر اور دشمن کے مقابلے کے دوران نماز میں قصر کر لیا کرو۔ جب دشمن کی طرف سے فتنہ یعنی قتل و ہلاکت کا خطرہ ہو، یہاں فتنے کے معنی قتل اور ہلاکت کے ہیں۔ کہیں اسے ظالم حکمرانوں کے تسلط کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلا سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں کہا گیا کہ اور اس فتنہ یعنی فساد سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص ظالموں پر ہی پڑے گا۔ فرمایا گیا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے
جو ظالم پر نہیں آئے گا صرف، بلکہ جب ظلم عام ہو جائے گا، معاشرے کے اندر گندگی عام ہو جائے گی، تو پھر آنے والے ظالم حکمران سب پر مسلط ہو جائیں گے، نیکوکار بھی ان کے ماتحت آ جائیں گے۔ یہاں فتنے کے معنی ظالم کے ہیں، ظالم حکمران کے ہیں۔ یہ فتنے کے چند مختلف معنی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہوا ہے اور مختلف مقامات پر انہیں استعمال کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو فتنے کے میننگز بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آیات کے ترجمے کے ذریعے سے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کس آیت میں جو ہے فتنے کا ذکر ہے اور کیا کیا میننگز ہیں ان کے۔ آج کل اگر ہم اپنے دور پر، اپنے حالات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس طرح کے فتنے بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ فتنوں کی اقسام پر بات کریں گے، اس سے آپ لوگوں کی نالج میں مزید اضافہ ہوگا، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔